अच्छा नाज़रीन कराम, इस वक्त मुल्क की जो सूरत हाल है उस पर हम रोज़ तज़िये करते रहते हैं, बहसें करते रहते हैं, गुफ्तगू करते रहते हैं। मौसमियाती तब्दीलियों ने जो मुल्क का हाल कर रखा, कभी उसका तज़किरा करते हैं, कभी डॉलर की परवान का हवाला देते हैं, उसका हवाला देते हैं। कभी हम देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कैंपेन चल रही है, कभी सुप्रीम कोर्ट का रोना रोते हैं कि वो बैठे हुए 5 जजों को मुंतखब करते हुए आपस में लड़ रहे हैं, या और कुछ बातें कर रहे हैं, पंजाब असेंबली का तज़किरा करते हैं। ऐसे लगता है कि मुल्क चल नहीं रहा, कुछ ना कुछ हो रहा है, गड़बड़ हो रही है। आने वाले दिनों में क्या होगा? वे कहता है इलेक्शन करा लो, दूसरे कहते हैं क्या इलेक्शन मसले का हल है, इलेक्शन के बाद और मसाइल पैदा हो गए, बहुत सी बातें की जाती हैं। मैं आज कोई लंबा चौड़ा सवाल नामा तैयार करके नहीं लाया, ना तैयार करने का इरादा है। इस वक्त 4 बड़े अहम तजिया नगार हमारे साथ मौजूद है। तजिया नगार होंगे दुनिया की नज़र में, मेरे लिए यूँ समझिए 4 के दोस्तों की एक टोली है जो बैठ के आज ये तय करेगी कि पाकिस्तान का बनेगा क्या, पाकिस्तान जा किस समत रहा है, हमारे मसाइल का हल क्या है। सबसे पहले सुहेल वड़ाइच साहब हमारे साथ है। ये उन लोगों में जिनके बारे में कहा जा सकता है नाम ही काफ़ी है, मुसन्नफ भी है, तजिया नगार भी है, लेकिन तमाम दुनिया इनको जानती है। सईद सलीम बुखारी साहब हैं, एडिटर भी रहे हैं अंग्रेजी अखबारों के, और मेरे ख्याल में बहुत से लिखने वालों के, बहुत से तजिया नगारों के उस्तादों में शुमार होते हैं जी। ताहिर मलिक साहब हैं, बहुत खूबसूरत तजिए करना और बात को समझना और गुफ्तगू करना जानते हैं। अमार मसूद साहब इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं और बहुत प्यारे अंदाज में बात करते हैं। ये 4 बड़े लोग मौजूद हैं मेरे साथ। उनके सामने मैं कोई सवालनामा रखना नहीं चाहता, सिर्फ एक सवाल रखना चाहता हूं कि क्या बनेगा पाकिस्तान का, कहां खड़े हैं हम, किस तरफ जा रहे हैं हम। सुहेल वड़ाइच साहब, मैं पहले आपसे शुरू करना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या 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 कहाँ खड़े हैं, क्या नक्शा है जी? इलेक्शन करा लें, मसले का हल हो जाएगा क्या? ये हालात तो बड़े खराब है। इकोनॉमिक मुआशी तौर पर हम नीचे से नीचे जा रहे हैं, और जो इमदाद की तवक्को थी IMF से डील होनी थी वो नहीं अभी तक हो सकी, और जो फ्रेंडली कंट्रीज ने मदद करनी थी वो भी नहीं हो सका, और इससे और हालात खराब हो रहे हैं। और सियासी बहरान जो है वो मुआशी बहरान को जो है वो हवा दे रहा है, और मुआशी बहरान से सियासी बहरान बढ़ता जा रहा है। तो मेरा ये ख्याल है कि बेहतर है कि एक पॉलिटिकल डायलॉग हो सियासी जमातों के दरमियान, और डायलॉग में इलेक्शन की डेट तय हो, मुआशी एजेंडा तय हो, और आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट जो है उसका फार्मूला तय पा जाए। ये तो वो बातें हैं जो आप इमरान खान से मुलाकात के बाद मेरा ख्याल में आपने बाई की। जी 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 जी, ये मेरी जाती राय भी यही है, ठीक है, कि ये करनी चाहिए। आर्मी चीफ का मसला बीच में कहां से आ गया? हमारी डेमोक्रेसी नवंबर, असल में उसकी वजह से इलेक्शन आगे पीछे हो रहे हैं। अगर वो मामला तय हो जाए तो इलेक्शन की डेट का फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सब ये समझते हैं कि अगर नवंबर से पहले इलेक्शन हुए तो वो आर्मी चीफ अपॉइंट करेंगे, नहीं तो हम करेंगे। अगर इसका फार्मूला तय कर दिया जाए सीनियर मोस्ट का या 1 या 2 का, तो फिर उससे मामलात जो है वो बेहतर हो जाए। तो अब आप सूरत क्या नजर आती है आपको, जा किस तरफ रहे हैं? मेरा ख्याल है अच्छी तरफ नहीं जा रहे हैं हम, कोई आगे मुस्बत चीज सच पूछे तो मुझे तो इलेक्शन से भी कोई तवक्को नहीं है। मुझे नहीं लगता कोई रिजल्ट मानेगा या क्या होगा क्या नहीं होगा। जी जी, फौरी तौर पे तो कोई ये ठीक है कि कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, लेकिन कम से कम एक तरफ सियासत में बहरान तो खत्म होगा ना। जी सलीम बुखारी साहब, आप क्या फरमाते हैं? आपसे मैं रहनुमाई चाहता हूँ जी। बहुत लोगों की रहनुमाई करते हैं, कुछ हमारी रहनुमाई भी करें। जनाब मीर साहब, मैं रहनुमाई करने के काबिल नहीं हूँ, लेकिन मैं अपनी राय जैसी कहती है नाकस राय देने की कोशिश करता हूँ। गुजारिश में है कि पाकिस्तान कोई एक्सक्लूसिवली मुआशी तौर पर नीचे नहीं जा रहा। पूरी दुनिया उठा के देख ले, इवन अमेरिका में रिसेशन पे आ गया। पूरी दुनिया कर्ज लेके मुल्क चलाती है, अमेरिका कर्ज लेके मुल्क चलाता है, ऑस्ट्रेलिया कर्ज लेके मुल्क चलाता है, लेकिन मुल्क तो चलना चाहता है, मुल्क को चलने नहीं दिया जा रहा है, जो बात समझने की है। अब ये कौन चलने नहीं दे रहा? मेरा नहीं ख्याल कि इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस चाहिए आपको। वो कहते हैं ना हम खेलेंगे ना खेलने देंगे आपको। यानी 4 साल हुकूमत करने के बाद जिस तबाही से 2-4 किया, फिर उसके बाद मजीद तबाही करने के लिए दूसरों को भी काम करने नहीं देना है। ये है फिलॉसफी। कुछ कहते हैं कि ये जो डॉलर नीचे जा रहा है इसकी कोई माशी वजह समझ में नहीं आ रही। मैं अर्ज करूं आपसे कि अगर तो ये अप्रोच है, ये फार्मूला है, तो फिर तो इस मुल्क का कोई भी कुछ नहीं कर सकता ना जी।
کیونکہ آپ دیکھیں جس آرمی چیف کی تقرری کی بات آپ کر رہے ہیں، کل تک پارلیمنٹ جو ہے اس کے 342 لوگوں نے ووٹ دے کے اس کو 3 سال کی ایکسٹینشن دی تھی. اس وقت پیپلز یعنی نون بھی تھی، پیپلز پارٹی بھی تھی، تحریک انصاف نے اسپیئر ہیڈ کیا تھا اس کو. تو اب کون سی آفت آ گئی ہے ان کو؟ ایک بات تو یہ ہے کہ پہلی ہی حرکت وہ غلط تھی کہ اس ملک میں وزیر اعظم منتخب ہوتا ہے 172 ووٹ لے کے، اور چیف آف آرمی اسٹاف کی توسیع ہوتی ہے 315 ووٹوں سے. یہ تو ہماری پارلیمنٹ ہے اور یہ ہے ہماری جمہوریت. کبھی آپ نے سنا کسی ملک کے اندر کبھی ہوا ہو کہ اس کی ایکسٹینشن کی بھی مدت طے کر دیں آپ؟ تو بربادی تو سیاستدانوں نے خود کی ہے. ان کو میں بلیم براہ راست کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. سوری، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کا کوئی قصور نہیں ہے، قصور سب کا ہے. جس گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کی بات کی ابھی سہیل وڑائچ نے کی، وڑائچ صاحب نے، پاسبل ہے، وہی اس کا ایک سلوشن ہے. لیکن اس کا کیا کریں جو اپنے مخالفین کو کہتا ہے شرک کرتے ہیں. یہ جو ریاست مدینہ کا والی ہے اور ریاست مدینہ کی کوئی حرکت نہیں کر کے دی انہوں نے پورے 4 سال میں، اس رویے کا کوئی توڑ نہیں ہے. اس رویے کو کوئی میٹ نہیں کر سکتا، نہ کوئی فائٹ کر سکتا ہے. جو پرسنالٹی کلٹ پہ ان کے جو فالوورز ہیں، ان لاجک نے کام کرنا چھوڑ دیا. اس کے اوپر لاجک کام نہیں کرتی وہاں پر، وہ پاگل پن ہے. اور اگر ہم اس کو سمجھیں گے نہیں تو یہ تباہی جو ہے مکمل ہو کے رہے گی. ٹھیک بات ہے. ہم سافٹ دل اس کے لیے کس صورت میں رکھتے ہیں، مجھے آج تک اس کی سمجھ نہیں آئی. مجھے اس کی لاجک سمجھ نہیں آئی جو لوگ جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ بھی ٹھیک تھے، یہ بھی ٹھیک ہے. یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی. ٹھیک بات. انہوں نے مکمل بربادی کی. مکمل بربادی کرنے پر وہ تلے ہوئے ہیں. جو کل تک حرام تھی چیز وہ آج حلال ہے. جی ٹھیک ہے. بلیک میل نہیں ہوں گا کسی سے. 10 ووٹوں والا بندہ چیف منسٹر بن کے بیٹھا، کر لے جو کرنا ہے آپ نے خان صاحب کا. تو یہ تو ان کے اصول ہیں، یہ ان کی سیاست ہے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے بھلائی آئے گی تو پھر بربادی جتنی جلدی آپ کرنا چاہتے ہیں کر لیں. ٹھیک ہے. میرا خیال میں طاہر ملک صاحب آپ نے گفتگو سنی، سہیل وڑائچ صاحب کی، سلیم بخاری صاحب کی بھی، اور جو ملک کے حالات وہ بیان کر رہے ہیں، جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے وہ نقشہ آپ کے سامنے ہے. پچھلے دنوں میں نے لوگوں کو حوالے دیتے سنا ہٹلر کے 33% ووٹ دے کے آیا تھا، پھر ڈیماگوگ ہونے کی صورت میں کس طرح اس نے ملک میں آگ لگائی تھی اور ملک کو تباہ کر دیا تھا. میں وہاں تک نہیں جاتا، لیکن ٹرمپ کے بعد پورے یورپ میں ایک ایکسٹریم رائٹ کی لہر آئی تھی اور دنیا ڈر گئی تھی کہ شاید ڈیموکریسی کے نام پر ایکسٹریم رائٹ ان معنوں میں نہیں جس معنوں میں پاکستان میں عام طور پر مستعمل ہے، بلکہ ان معنوں میں جس میں مغرب میں اور پولیٹیکل سائنس میں عام طور پر استعمال ہوتا ہے کہ ایکسٹریم رائٹ کی حکومت آنے والی ہے جیسے دنیا میں. تو آپ کو کیا لگتا ہے اس وقت ہم کس چیز کے ڈر رہے ہیں؟ میر صاحب بڑا خوبصورت کیا، تو میں اسی پیراہے میں آپ کو جواب دوں گا. پہلا تو جواب ہے یہ ملک کہیں نہیں جا رہا، یہ ریاست کہیں نہیں جا رہی، یہ دائروں کا سفر کرے گی اور کرتی جا رہی ہے 47 سے. دائرے کا مطلب ہے کہ آپ جہاں کہیں نہیں رہے، ڈائریکشن کوئی نہیں آپ کی، آپ گھومتے رہیں گے. اس میں تھوڑا سا پین ہے، تھوڑا سا پلیئر ہے. پہلا جواب ہے. دوسرا میرا جواب ہے، میں ظلم جو کیونکہ وڑائچ صاحب نے جو بات کی ہے وہی بیمار. اگر اس ملک کا سب سے پاپولر پرائم منسٹر جو رہا ہے، جو اس بندے نے پاکستان کو رول، میں سمجھتا ہوں موسٹ پاپولر بندہ اس وقت عمران ہے، اگر وہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کا سارا مسئلہ چیف آرمی اسٹاف کی تعیناتی سے حل ہوگا، تو اس کا مطلب ایک چیز کلیئر ہو گئی کہ مجھے ذوالفقار علی بھٹو کو کوٹ کرنا پڑے گا. ون آف دی موسٹ بیوٹیفل پولیٹیکل سیئنگ جو مجھے لگی ہے اپنی پوری زندگی میں، وہ ہے کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. اب طاقت کا جو پاکستان کا ایشو میں کنکلوڈ کرنا چاہ رہا ہوں، وہ ایشو یہ ہے کہ 75 سال سے اس ریاست نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے کہ سرکاری ملازم ہے. اب میرا آرگومنٹ سن لیں. 70 میں آپ کے پہلے انتخابات ہوئے اور ابھی تک ایک ہی کنسنسس، ہم چاروں جرنلسٹ ہیں، کہ اس ملک میں 1970 میں فیئر الیکشن ہوئے، اور فیئر الیکشن کے بعد ہم نے فیصلہ کیا کہ جو جیتا اس کو ہم نے حکومت نہیں بنانے دینی. تو اس سے بڑی کوئی دھاندلی ہو سکتی ہے؟ ایک آپ نے فیئر الیکشن نہیں دیا. لاسٹ میرا کمنٹ یہ ہے کہ پاکستان میں 23 پرائم منسٹر آئے ہیں. شہباز شریف از دی 23rd پرائم منسٹر. 22 پرائم منسٹر میں سے ایک پرائم منسٹر نہیں ہے جو عوام کے ووٹ سے آیا ہے اور عوام کے ووٹ سے گیا ہے. تو ریاست نے فیصلہ یہ کرنا ہے، عوام نے نہیں کرنا. عوام نے بڑی دفعہ کیا، بڑی ماریں کھائی ہیں کہ جو پاکستان کا سوورینٹی ہے، اصل پاور ہے، وہ سرکاری ملازم کے ہاتھ میں آئے گی کہ پیپل ریپرزینٹیٹیو کے ہاتھ میں آئے گی. میرے خیال میں یہ مسئلہ ہے. ہم مینٹلی ڈارک ایج مائنڈ ہے جو ہماری ریاست ہے، وہ طاقت کے ساتھ چلنا چاہ رہی ہے، جبکہ ڈیموکریسی جو ماڈرن تھنکنگ ہے، ویسٹرن تھنکنگ ہے، وہ یہ ہے کہ ریاست ایک سروس پرووائڈر ہے.
عوام کی خدمت کے لیے بنائی گئی ہے. یہ وہ فنڈامنٹل کویسچن ہے جہاں پہ ہم پھنسے ہوئے ہیں. اصل میں آپ کی بات کے بعد مجھے سہیل وڑائچ صاحب کی طرف جانا چاہیے تھا، لیکن میں عمار مسعود صاحب سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں تاکہ سہیل وڑائچ صاحب سے ان تمام باتوں کا جواب حاصل کر سکوں. یہ وہ سوالات ہیں جو انہوں نے اٹھائے تھے اور سلیم بخاری صاحب نے اس کی اور شیڈز پہ روشنی ڈال کر اس کو بہت وسیع کر دیا. عمار مسعود صاحب، آپ اس گفتگو کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ اچھا دیکھیے، میں ذہنی طور پر بڑا خوشگمان ہوں. جو صورتحال آج کل پیدا ہو رہی ہے، مجھے یوں لگتا ہے کہ اس تقریب میں تعمیر کا پہلو بہرحال موجود ہے. اگر اس صورتحال کو آپ کمپیئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو کمپیئر کیجئے جنرل مشرف کے آخری ایام کے حوالے سے. اس زمانے میں بھی آپ کو یاد ہے کہ پرویز الہی صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم 100 دفعہ یونیفارم میں ایک صدر کو منتخب کریں گے. اس زمانے میں بھی آپ کو پتا ہے کہ عدلیہ وکلا کی آپس میں جنگ چل رہی تھی. اس زمانے میں بھی سول سوسائٹی سے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی تھی. اس زمانے میں بھی میڈیا میں ایک بڑی کلیئر کٹ ڈویژن ہو گئی تھی. جمہوری قوتیں غیر جمہوری قوتیں واضح طور پر سامنے آنا شروع ہو گئی تھی. ہر گھر سے لے کر ہر ادارے تک یہ جھگڑا پہنچ گیا تھا. جب اس طرح کی ڈسکشن، ڈائیلاگ، مکالمہ پبلک کے زبان زدے عام ہو جائے تو اس کا نتیجہ بہتر ہی ہوتا ہے. اور وہ ساری قوتیں جو جبر سے، استبداد سے ہمارے اوپر مسلط ہوتی ہیں، وہ وقتی طور پر ہی صحیح پیچھے ہٹنا مناسب سمجھتی ہیں. یہی اس وقت کی صورتحال ہے. اور جہاں تک اس پروگرام میں یہ بات ہوئی، اور یہ بات صرف اس پروگرام میں نہیں ہوئی، ہر جگہ ہو رہی ہے کہ فوری طور پر الیکشن کروا لیے جائیں، تو میں اس کو مناسب نہیں سمجھتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس طرح کے الیکشن جو کہ زور زبردستی ہو، جو کہ ایک دھند میں ہو، ایک غلاف میں ہو، وہ کبھی بھی حالات، درست حالات کا پیش خیمہ نہیں ہوتے. 2018 میں الیکشن ہوئے، ہم نے دیکھا کیا اس سے اکانومی بہتر ہو گئی، کیا اس سے ملک کی ڈائریکشن درست ہو گئی، اور زیادہ بربادی ہو گئی. اب جو آپ زبردستی کبھی سافٹ انٹرونشن کے ذریعے اور کبھی ہارڈ انٹرونشن کے ذریعے یہ فرما رہے ہیں کہ ساری جماعتوں کو بیٹھ جانا چاہیے. 4 سال آپ کو یہ خیال نہیں ہوا، آپ یہ تاثر دینا چاہ رہے ہیں کہ 4 ماہ میں ملک برباد ہو گیا. پاکستان کے عوام یہ جانتے ہیں نہ 4 ماہ میں ملک تعمیر ہو سکتا ہے نہ برباد ہو سکتا ہے. تو اس وقت زور زبردستی سے الیکشن کرانے کے نتائج غلط ثابت ہوں گے اور اس کا کوئی مثبت نتیجہ نہیں نکلے گا. آگے جو صورتحال بن رہی ہے، ان کے پاس ظاہر ہے بہت مشکل فیصلے ہیں اور وہ مشکل فیصلے انہیں کرنے پڑیں گے، لیکن انہیں تھوڑی سی توجہ، اور میرا گمان ہے کہ اس طرف یہ توجہ کر رہے ہیں، کچھ آئینی چیزوں کی طرف چلنا چاہیے، کچھ نیب کے قوانین میں، الیکشن کے قوانین میں، کچھ عدالتوں کے حوالے سے پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے فیصلے ہونے چاہیے. جہاں تک یہ بات ہے کہ لوگوں کو اکٹھا بٹھانا چاہیے، تو یہ کسی غیر جمہوری قوت کا کام نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو اکٹھا بٹھائے. اس مقصد کے لیے جمہوریت میں ایک پارلیمنٹ ہوتا ہے، قومی اسمبلی ہوتی ہے، جہاں پر مخالف قوتیں بیٹھتی ہیں، ڈائیلاگ کرتی ہیں، گفتگو کرتی ہیں، نتیجے پر پہنچتی ہیں. اس کے لیے ہمیں کسی اور پلیٹ فارم کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک بات ہے، ٹھیک بات ہے. آپ کی بات پر میں گفتگو جاری رکھنا چاہتا ہوں. سہیل وڑائچ صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، سارے سوالات ان کی گفتگو سے پیدا ہوئے ہیں اور بہت جینوئن سوالات پیدا ہوئے ہیں. سہیل وڑائچ صاحب نے بہت ایک بنیاد ایسی رکھی ہے جس پر ہم بہت طویل گفتگو کر سکتے ہیں. میں ان تک آنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین کرام، ہم گفتگو کر رہے تھے، بہت سے سوالات جو سامنے آئے ہیں اس پہ گفتگو کرنے کی ضرورت ہے کہ الیکشن ہوں تو کیا مسئلہ حل ہو سکتا ہے، الیکشن کیسے ہوں، ان حالات میں کہ الیکشن پرابلم پیدا تو نہیں کریں گے. مشرقی پاکستان کے معاملے پہ بھی ہم الیکشن سے بہت خوش ہوئے، لیکن پھر ہم نے اقتدار نہیں دیا. کیا ان الیکشن کو بھی لوگ مان لیں گے، ان کے نتائج کو مان لیں گے؟ اور پھر یہ ہے کہ ڈائیلاگ، جو گرینڈ ڈائیلاگ جس کا ذکر کر رہے ہیں سہیل وڑائچ صاحب، وہ کیسے ہو، کون کرائے، کون آگے آئے، کیسے آئے، کیا صورت بنے؟ کیا ہم کسی اور قوت سے توقع کر رہے ہیں کہ وہ آگے آئیں؟ اور بڑا سوال لوگوں نے اہم اٹھایا کہ آخر آرمی چیف کا تقرر اتنا اہم کیوں ہو جاتا ہے؟ سہیل وڑائچ صاحب کیا کہیں گے ان سب سوالوں کے جواب؟ آپ کی کیا رائے بنتی ہے؟ اب آپ کے پاس بہت مواد ہے گفتگو کا. جی میرے خیال میں پہلی تو بات یہ ہے کہ کوئی سافٹ یا ہارڈ انٹرونشن نہیں ہونی چاہیے. پولیٹیکل پارٹیز کو خود میچورٹی کا ثبوت دینا چاہیے. ضرورت ہے اس وقت پولیٹیکل ڈائیلاگ کی. عمران خان صاحب بھی اس پر آمادہ ہیں اور حکومت بھی اس پر آمادہ ہے. بات صرف یہ ہے کہ وہ چینل کون سا ہو.
چینل میں بالکل عمار مسعود صاحب سے اتفاق کرتا ہوں، قومی اسمبلی ہونا چاہیے اور اس کے لیے عمران خان صاحب کو واپس قومی اسمبلی میں آنا چاہیے اور وہاں بیٹھ کے مذاکرات ہونے چاہیے۔ 3 چیزوں پر مذاکرات ہونے چاہیے، ایک ہے کہ الیکشن ریفارمز اور الیکشن کی ڈیٹ کے اوپر طے ہونا چاہیے، دوسرا یہ ہے کہ جو ہے معاشی ایجنڈا کہ یہ ہر روز مفتاح اسماعیل اور شوکت ترین جو ایک دوسرے کے خلاف بیان دیتے ہیں کہ وہ غلط پالیسیاں چل رہی ہیں، کم از کم اس کا کوئی مداوع ہونا چاہیے کہ کون ٹھیک کر رہا ہے اور ایک کو بائی پارٹیزن باڈی بنا دیں یا ایک مشترکہ کوئی فورم بنا دیں جو یہ فیصلے کرے۔ اور تیسری بات وہی بات کہ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ، کیونکہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اور مسئلہ اس لیے ہے، اسی کی وجہ سے نومبر کے الیکشن بات ہو رہی ہے کہ نومبر سے پہلے الیکشن ہوں گے کہ نومبر کے بعد الیکشن ہوں گے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر یہ معاملہ بائی پارٹیزن طے ہو جائے، آپس میں طے ہو جائے کہ سینئر موسٹ بندہ جو ہے وہ آرمی چیف ہوا آپ کے خیال میں ہمارے ہاں ایک فساد کی جڑ یہ ہے کہ آرمی چیف کے تقرر کے معاملے میں ہم اس چکر میں رہتے ہیں کہ اس کا اثر جمہوریت پہ پڑے گا؟ جی بالکل، اور پڑتا ہے۔ تو آپ دیکھیں جب بھی یہ 5 سال کے بعد حکومت آتی ہے، 4 سال کے بعد اور 3 سال کے بعد یہ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ آتی ہے اور اس پہ اتنا جھگڑا پڑتا ہے کہ ہر چیز تہ و بالا ہو جاتی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس معاملے کو بھی ہمیشہ کے لیے سیٹل کرنا چاہیے۔ اگر انڈیا کی طرح، انڈیا نے مثلاً یہ ہے کہ انڈیا میں سینئر موسٹ جو ہے وہ طے ہے کہ سینئر موسٹ ہوگا، تو وہاں کوئی جھگڑا نہیں ہوتا۔ اسی طرح آرمی چیف جس طرح چیف جسٹس کا ہے سینئر موسٹ ہے، تو آپ یہ طے کر دیں۔ اب عدالتوں کے مسئلوں کو نہیں ہم سمجھتے، جس طرح اب عدالتوں میں جھگڑا شروع ہوا ہے، بحث جی وہ بھی بڑا سیڈ ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ بھی ہمارے جو سیاسی بحران اور جو سیاسی آپس میں جھڑے بندی ہے اسی کی کنٹینیوٹی ہے اور نہیں ہونا چاہیے۔ ہونا چاہیے کہ سپریم کورٹ کو تو ان چیزوں سے بالاتر ہونا چاہیے، لیکن سم ہاؤ جب وہ فیصلہ کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ان کی جانبداری جو ہے اس پر پھر سوال اٹھ جاتے ہیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ سپریم کورٹ کے جو کردار ہے اس کو بھی اپنے کردار پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ اور فرض کریں اب یہ جو فل کورٹ کا مطالبہ تھا، میرا خیال ہے کہ اگر وہ مان لیا جاتا تو زیادہ اچھا تھا۔ بعض اوقات ایسے مطالبے بھی ہوتے ہیں جن کو ماننا جو ہے اس میں عزت ہوتی ہے اس کورٹ کی۔ اور اسی طرح اب یہ جو ججز جونیئر ججز کو بنانے کی کوشش ہے یہ بھی غلط تھی۔ تو میرا خیال ہے کہ ججز کو میچورٹی کا جو ہے وہ کرنا چاہیے اور لوگوں سے داد لینی چاہیے اپنی میچورٹی کی، غیر جانبداری کی، اور ان کے فیصلوں پہ جنرلی یہ آواز آنی چاہیے کہ اس سے بہتر فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک بات ہے، ٹھیک بات۔ جو سلیم بخاری صاحب، اب آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ سارا وہ کہتے ہیں پارلیمنٹ میں کر لیا جائے، کیا پارلیمنٹ کر سکتی ہے؟ کیا کیپیسٹی ہے؟ عمران پارلیمنٹ پہ آئیں گے؟ کیا توقع آپ کو ہو سکتی ہے؟ اور پھر یہ جو ہمارا غیر سیاسی قوتوں کا معاملہ آ جاتا ہے، عدلیہ کا ہو جائے یا فوج کا ہو جائے، کیا حال ہے اس کا؟ دیکھیے میر صاحب، گزارش یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا جو رویہ ہے نا وہ 1 دن کا 2 دن کا نہیں ہے۔ آپ اس کو کنسسٹنٹلی دیکھیں۔ 4 سال میں انہوں نے پہلے دن اعلان کیا تھا کہ میں ان چوروں کے ساتھ بات نہیں کروں گا، نہ میں ان سے ملوں گا، اور کوئی بات انہوں نے اپنی پوری اب تک نہیں نبھائی۔ سوائے اس کے جتنے 4 کیمرہ سیشن ہوئے ہیں پارلیمنٹ کے اندر موصوف غائب، 3 ہوئے ہیں جی ایچ کیو میں موصوف غائب۔ وہ بیٹھنے ہی نہیں چاہتے، وہ قطر نہیں آنا چاہتے پارلیمنٹ میں واپس۔ ان کو نیا الیکشن چاہیے جس میں 2/3 ان کے پاس ہو۔ یہ انوکھا لاڈلا کھیلن کو چاند مانگے ہے، وہ چاند کون دے گا ان کو؟ یہ چاند نہیں ملے گا ان کو، اور اس کے لیے 2 چیزیں بہت ضروری ہیں۔ ایک تو یہ جو توسیع کا ڈرامہ کیا تھا نا ترمیم کر کے، ایک تو ترمیم فوراً ختم ہونی چاہیے، یہ میں تو سمجھتا ہوں اس وقت کر لینی چاہیے۔ دوسرا جو اس ملک کے اندر جوڈیشل ایکٹیویزم شروع ہے نا، جس کی بنیاد رکھی تھی چودھری افتخار صاحب نے، پھر ثاقب صاحب سے ہوتی ہوئی کھوسا صاحب اور کھوسا صاحب سے اب تک جاری ہے۔ یہ جوڈیشل ایکٹیویزم ختم نہیں ہوگا تو ملک نہیں چل سکتا، کوئی حکومت نہیں کام کر سکتی۔ یہ کہنا چاہیے، یہ باتیں کہنے کی ہیں، یہ اس کے اوپر خاموشی اختیار کر لینا تو یہ اس سے تو کبھی مسئلہ حل ہی نہیں ہوگا۔ آپ نے دیکھا ججز کی اپوائنٹمنٹ کے اندر اگر کوئی اور آنریبل چیف جسٹس ہوتا ہے، ہی شوڈ ہیو کوئٹڈ دیٹ ڈے۔ یہ کیوں بات نہیں کہنی چاہیے جی؟ کیا اس میں قیامت آ جائے گی کیا کہ یہ سب باتیں کہنے کی ہیں، یہ ہم نہیں کہیں گے تو کبھی ان کے اوپر عمل نہیں ہوگا، کبھی یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب کا رویہ نہ جمہوری ہے، نہ پارلیمانی ہے، نہ اخلاقی ہے۔
جو ان کے پیچھے قوت ہے، سیاسی مخالفین کو شرک کرنے کا کہے، جو دعوے دار ہو ریاست مدینہ کا، اس کا علاج ہے کوئی؟ تو پھر کیا کریں؟ ان کے پاس عوام کی قوت ہے سلیم بخاری صاحب، ان کے پیچھے عوام کی قوت ہے، کیا کریں ہم بتائیے؟ دیکھیں پرسنالٹی کلٹ ہم نے پہلے بھی دیکھے ہیں بہت. لیٹ اس بی اسٹوڈنٹ آف ہسٹری. بھٹو سے بڑا پاپولر ہے یہ عمران خان. اس کے جنازے میں 9 آدمی تھے، 6 فوجی اور 3 گھر کے. ریالٹی دیکھیں، فیس کریں ریالٹی اپنی. ہماری نیشنل ریالٹیز ہیں یہ. کہ پرسنالٹی کلٹ ڈز ناٹ مین دیٹ ہی ہیز دا پاور ان دا پارلیمنٹ. تو اگر آپ اس کو پلیٹ میں رکھ کے دیں گے کہ یہ لیجیے جناب 2/3 ہے، اب آپ جو مرضی کر لیں، مجھے ایک آسن فیصلہ بتائیں ان کا 4 سال میں. کوٹ بھی 1 گڈ ڈیسیشن. تو بھائی صاحب یہ فیس کرنا پڑے گا ہمیں. جب تک ہم ریالٹی سامنے رکھ کے ایز اے جرنلسٹ مشورہ نہیں دیں گے، ہم خود اپنے رول میں فیل ہو رہے ہیں. یہ باتیں تو ہمارا تو کام ہی کیڑے نکالنا ہے ان میں، چاہے وہ سٹنگ گورنمنٹ ہے چاہے وہ اپوزیشن ہے، جو بھی ہے. اور میرے خیال سے اس وقت اس ملک کی اس سے بڑی سروس کوئی نہیں، کیونکہ جب بات ہونی شروع ہوگی تبھی تبدیلی کی توقع ہے. لیکن اگر آپ یہ ایزیوم کر کے چاہیں گے کہ چونکہ عمران خان صاحب پاکستان کے موسٹ پاپولر لیڈر ہیں لہذا یو شٹ اپ، تو میں تو شٹ اپ نہیں ہوں گا. آپ کے کہنے سے تو نہیں ہوں گا میر صاحب. ٹھیک بات ہے. چلیے طاہر ملک صاحب، یہ ساری صورتحال یہ ہے کہ اس وقت غیر سیاسی ادارے جو ہیں، ریاستی ادارے کہہ لیجیے انہیں، عدالت عدلیہ ہو یا فوج ہو یا دوسرے ہو، وہ بھی اس میں ہیں. عالمی حالات بھی ہمیں تنگ کر رہے ہیں. موسمیاتی حالات کا میں ذکر کر رہا ہوں. کل میں نے بلوچستان اور ساری ملک کی مختلف حصوں پر پروگرام بھی کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ ملک میں کیا تباہی مچی ہوئی ہے. کہاں جائیں ہم؟ کیا نقشہ نظر آتا ہے آپ کو؟ دیکھیں ہمارا مسئلہ میرا کہ پولیٹیشین نہیں ہے نہ عمران خان ہے. مجھے جنرل حسین مہدی، یہ میں اپنے سینئر کی بات سن رہا تھا شاہ صاحب کی، تو مجھے حسین مہدی یاد آ گیا. میں نے پوچھا ایک دن، میں کہ جنرل صاحب یہ جو آرمی چیف ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ کیا آپ نے بڑے مشرف کے بڑے ساتھ رہے ہیں؟ تو مہدی نے یہ کہا کہ یار اگر میرا سکا بیٹا بھی صبح 8 بجے پوائنٹ ہوگا نا آرمی چیف، تو رات کو وہ میرا بیٹا نہیں ہوگا، وہ آرمی چیف ہوگا. میں کہا واٹ یو مین؟ کہ دین مہدی سیٹ کہ یہ پاکستان کی فوج نے ایک بہت بڑی ایک کرین ہے اور اس کی ایک سیٹ ہے، اس پہ جو بیٹھتا ہے وہ بیٹھتا ہے. میں تو حیران ہوں عمران پہ، اپنے پولیٹیکل اینالسٹ کے انٹلیکٹ پہ، کہ ایک بندہ تھا شاید آپ کو یاد نہیں، اس کا نام تھا ذوالفقار علی بھٹو. اس نے 76 میں ایک بندے کو پوائنٹ کیا، ضیاء اللہ کے 11 سال چھری لے کے ڈنڈا لے کے پاکستان پہ حکومت کرتا رہا، اور جس نے پوائنٹ کیا تھا وہ 2.5 سال کال کوٹری میں لا کے پھانسی ہو گیا. پھر ایک بندہ آپ بھول گئے ہیں شاید، ایک کا نام تھا نواز شریف. اس نے ایک مشرف کو جناب اپوائنٹ کر دیا. پتہ لگا کہ وہ مشرف 8 سال اس کے بعد پاکستان کا حکمراں رہا اور یہ سعودی عرب میں جا کے نمازیں پڑھتا رہا. تو ابھی تک پالیٹیشین کو یہ سمجھ نہیں ہے کہ مسئلہ اپوائنٹمنٹ آف دی آرمی چیف نہیں ہے. مسئلہ ہے کہ اس ریاست کی فکر کیا ہے. یہ ریاست اپنی فکر میں اپنے آپ کو حکمران سمجھتی ہے. حکمران اگر آپ واپس جائیں، یا تو آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ اسلامی ہیں تو پھر حکمران اللہ میں ہے، قرآن کو فالو کر لیں. مارکسسٹ بن جائیں، سوشلزم لے آئیں، سوشلسٹ پارٹی کی ہوگی. اگر ڈیموکریسی جو رکھی ہوئی ہے، یہ جو لندن کا انگریزی آپ نے 73 کا کانسٹیٹیوشن بل ہے، وہ ہے طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، طاقت حکومت کے پاس ہے، ادارے اس کے متحد ہیں، وہ اس کے لیے کام کریں گے جو مینڈیٹ لے کے آئیں. تو جو مینڈیٹ لینے والے جب یہ کہیں گے کہ سب سے بڑا ایشو اپوائنٹمنٹ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ فکری مسئلہ ہے. آپ ڈارک ایج مائنڈ کی ریاست ہے. آپ کا پولیٹیکل کلچر جو ہے وہ میڈیول ایجز کا ہے. اس کلچر میں سوائے اچھے ٹاک شو کے کچھ نہیں ہوگا. آپ جتنی مرضی باتیں کریں، فیصلہ یہ کریں کہ ریاست نے کیا کرنا ہے. ریاست نے سروس پرووائڈر ہے، عوام کی خدمت کرنی ہے، اور پارلیمان کے نیچے کام کرنا ہے ریاست نے، کہ یہ ریاست نے پارلیمان بنانی ہے. دس از دی فنڈامنٹل پرابلم آف پاکستان. ٹھیک بات ہے. عماد مسعود صاحب، آپ کیا کہتے ہیں؟ ساری یہ بحث آپ جو ہو رہی ہے، ہم غیر سیاسی ادارے جو ہیں جسے ہم ریاستی ادارے کہہ رہے ہیں، وہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں، اس کی امپورٹنس پاکستان میں موجود ہے، اور پریزیڈنٹ موجود ہے، اور ایک روایت بھی موجود ہے، رستہ بھی کوئی دکھائی نہیں دیتا. لوگوں کو ساتھ بٹھانا مشکل ہو گیا ہے. پارلیمنٹ میں بیٹھتے نہیں، باہر کہاں بٹھائیں، کون بٹھائے، کیسے بٹھائے، کیوں کر بٹھائیں. اگر کوئی نہیں بیٹھتے اکٹھے بیٹھ کے کوئی فیصلہ نہیں کرتے تو آنے والے دن کیسے آئیں گے؟ جیسے بہت سی باتیں کی جا رہی ہیں، ہمارا جو معاشی مستقبل ہے وہ کیا ہوگا، سیاسی صورتحال کیا بنے گی. اگر الیکشن ہو بھی جاتے ہیں تو الیکشن کے نتائج کیا نکلیں گے. مشرقی پاکستان کے الیکشن کا حوالہ دیا گیا کہ اس کے بعد ہم نے اس کے رزلٹ کو تسلیم نہ کیا تو کیا نتیجہ نکلا. تو کیا آپ کو کیا نظر آتا ہے اس کا؟ دیکھیے 2-3 گفتگو میں چند ایسے نکات ہیں جس کے اوپر تھوڑی سی
बात हो सकती है। एक तो हमारे यहाँ आजकल खासतौर पर मीडिया में ये जुमला बहुत ज्यादा बोला जा रहा है, मतलब महंगाई के हवाले से लोग शुरू हो जाते हैं कि क्या किसी और मुल्क में ऐसा हुआ है कि पेट्रोल की कीमतें इतनी बढ़ गई, क्या किसी और मुल्क में ऐसा हुआ है कि ये हो गया वो हो गया। तो इस जुमले से ना मेरे ज़हन में चंद ख्यालात आते हैं जो इस प्रोग्राम के हवाले से मुनासिब रहेंगे। क्या किसी और मुल्क में ऐसा हुआ है कि जहाँ 40 साल मार्शल लॉ रहा हो और उसका नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान? क्या किसी और मुल्क में ऐसा हुआ है कि जहां पर बेटे से तनख्वाह ना लेने के जुर्म में एक वजीर आजम को निकाल दिया गया और उसकी पूरी सियासत खत्म करने के लिए एक हुकूमती मशीनरी, एक जो है गैर जमहूरी कुव्वतें एक पेज पर इकट्ठी हो जाए? क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी मुल्क में कि एक वजीर आजम के खिलाफ फॉरेन फंडिंग का इतना बड़ा केस हो, तमाम सबूत शवाहिद मौजूद हो और उसके बारे में कोई चू भी ना करे और वो फैसला महफूज हो जाए? क्या किसी मुल्क में ऐसा हुआ है कभी कि एहतसाब की सबसे बड़ी अदालत का जो शख्स है वो इतना कॉम्प्रोमाइज हो, उसकी नाजेबा वीडियोस बच्चे बच्चे की मोबाइल में हो और वो मुल्क में एहतसाब का नारा लगा रहा हो? क्या किसी मुल्क में ऐसा हुआ है? नहीं हुआ। तो हमारा मुल्क एक पेक्यूलियर सिचुएशन में है जहां पर हमारी जुबान से कहे हुए अल्फाज कुछ हैं, जो हमारे अमल हैं, और इस रियासत की जो तारीख है वो कुछ और है। पिछले दिनों 2 स्टेटमेंट्स बहुत अहम नजर आई, उससे आपको मुस्तकबिल का एक नक्शा समझ आ रहा होगा। एक स्टेटमेंट बिलावल भुट्टो की तरफ से आई और बहुत अच्छी उन्होंने तकरीर की असेंबली में। उसमें एक जुमला उन्होंने फरमाया, उन्होंने कहा कि एक रात की न्यूट्रलिटी 70 बरस के मजालिम का खमियाजा नहीं हो सकती। दूसरी स्टेटमेंट इमरान खान साहब की तरफ से आई, उन्होंने कहा कि मैं तालिबान से मुज़ाकरात करने का कायल हूं, उनसे मुज़ाकरात कर सकता हूं, लेकिन मैं इन चोरों डाकुओं के साथ मुज़ाकरात या इनके साथ बैठने पर तैयार नहीं हूं। इसी वजह से मैंने जो पिछले सवाल में एक नुक्ते का जिक्र किया था कि ये एक लिहाज से देखा जाए तो बड़ी खुश आइन चीज है। अब वो जो रेत के बुत हमने बनाए हुए थे वो अब टूट रहे हैं। क्या पहले कभी हमने देखा था कि चीफ जस्टिस, मतलब जो किसी आदमी की साइकिल चोरी हुई है, किसी आदमी का कत्ल का मुकदमा है, जमीन का मुकदमा है, छोटी अदालतें, बड़ी अदालतें, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस, उस शख्स के ऊपर क्या इल्जाम आ रहा है और बाकी जजेस क्या कह रहे हैं कि भाई आपने गलत बयानी से काम किया? क्या किसी और मुल्क में ऐसा हो सकता है? तो ये जो तनाबे थी ये हो रही है। मुझे यूं लगता है इस वक्त जो इस्टेब्लिशमेंट है उनके मुट्ठी में रेत है और जितनी कुव्वत के साथ वो सरकती जा रही है जी, सरकती जा रही है, और मामला जो है ना, अब वो बातें जो हमने ख्वाब में नहीं सोचा था कि कभी अखबार में छपेंगी, कभी टेलीविजन पे चलेंगी, कभी उनके ऊपर कोई तबसरा हो सकेगा, अब गुजरांवाला का बच्चा तस्वीर लगाकर अपना नाम लेकर वो बातें कर रहा है। तो ये डायलॉग, ये गुफ्तगू, ये आवाजें बहुत खुशाइन बात है। ये निजाम जो माजी हमारा, जो कालक हमारे चेहरे पे तारीख ने मल दी है, उसको धोने के लिए जरूरी है कि इस तकरीब से हम तामीर का पहलू देखें। ठीक बात है जी। ये सारी सूरत हमारे सामने है। सारा नक्शा जो नजर आता है मायूसी का नजर आता है। कोई होप की किरण है, कोई उम्मीद की किरण है। फर्ज किया अगर इलेक्शन डायलॉग होते हैं तो कैसे होते हैं, नजर नहीं आते, और इलेक्शन होते हैं तो उनके नताज क्या निकलते हैं, नजर नहीं आते। फिर क्या किया जाए, कैसे पाकिस्तान को बचाया जाए? मुमल्क खुदादाद कहते हैं, एक नस्ल ने ख्वाब देखे थे, उन ख्वाबों को हम एक नस्ल पालती रही, अब वो ख्वाब भी बिखरते जा रहे हैं, मेरे ख्वाब बिखरते जाते हैं, मुझे शक्ति दो। वो सूरत पैदा हो गई है। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद सुहेल वड़ाई साहब से शुरू करते हैं। नाज़रीन कराम, वक्त हमारे पास बहुत कम रह गया है, लेकिन हम चाहते हैं गुफ्तगू करें। मैं सुहेल वड़ाई साहब से शुरू करता हूँ। सुहेल वड़ाई साहब, सारे मायूस नजर आते हैं। जो आपने तजावीज़ पेश की, अच्छी तजावीज़ पेश की, डायलॉग हो, इलेक्शन हो, कोई मईशत पर कोई कंसेंसस हो, और जो बोन ऑफ कंटेंशन है आर्मी चीफ का मसला जो आता है हमारा हर साल, उसका फैसला हो, बात अच्छी है। वो कहते हैं बनती दिखाई नहीं देती। देखिए मीर साहब, गुजारिश ये है कि जो कौमें हैं वो कंसेंसस से बड़ा दरिया पार कर सकती हैं, मुश्किल से मुश्किल हालात जो हैं वो उसको बर्दाश्त कर सकती हैं। मुआशी क्राइसिस सारी दुनिया का मसला है, लेकिन
باقی دنیا میں شاید سیاسی بحران اس طرح کا نہیں ہے جس طرح ہمارا ہے. اگر ہم اپنے سیاسی ڈائلاگ سے چیزیں طے کر لیں اور آپس میں ان چیزوں کو امپلیمنٹ کر لیں تو میرا خیال ہے کہ ہم معاشی بحران جو ہے اس پر بھی کسی حد تک قابو پا لیں گے. باقی معاملات پہ قابو پا لیں گے. جی پولیٹیکل کنسنسس کی ضرورت ہے. سلیم بخاری صاحب کیا کہتے ہیں آپ اس بات میں؟ دیکھیے میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر تو کنسنسس کرنا ہے جس کی بات مریض صاحب کر رہے ہیں بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن یہ کنسنسس خان صاحب کے ہوتے ہونا نہیں ہے، اس لیے کہ وہ الیکشن میں جائیں گے صرف اس صورت میں کہ آپ چیف الیکشن کمیشن کو گھر بھیج دیں، وہ تو ان ہے کی مرضی کا بندہ لا کے آپ چیف الیکشن کمیشن لگا دیں. یہ کیسے ہوگا؟ یہ عدالت سے ہر فیصلہ ان کی مرضی کا آئے تو عدالتیں آزاد ہے، ایک فیصلہ ذرا سا ٹیڑھا آ جائے تو وہ عدالتوں کے اوپر چڑھ دوڑتے ہیں بندے لے کے. آپ نے دیکھا لاہور یونیورسٹی میں کیا ہوا تھا. تو آپ کو مجھے کچھ بتانے کی ضرورت ہوگی ہے. یہ رویوں کے ساتھ آپ سمجھتے ہیں کہ گرینڈ نیشنل الائنس ہوگی یا گرینڈ نیشنل ڈائلاگ ہوگا؟ کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا. نہ انہوں نے ان سے بات کرنی ہے. ان کو ایک ایسا الیکشن چاہیے جس میں 2/3 میجورٹی ان کے پاس ہو اینڈ ہیل ود ایوری تھنگ ایلس. تو یہ تو مجھے ہوتا دکھائی نہیں دے رہا. یہ اس طرح سے مایوسی کی فضا ہے. طاہر ملک صاحب وہ کہتے ہیں ہوتا دکھائی نہیں دیتا. وہ کہتے ہیں کہ سیاستدان ہی اگر کچھ کر لیں تو یہی بہتر صورتحال ہے، ورنہ دنیا میں بہت سے پرابلم ہے، یہاں بھی پرابلم ہے، لیکن سیاستدان کٹے نہیں بیٹھ رہے. سلیم بخاری صاحب کہتے ہیں مجھے ہوتا دکھائی نہیں دیتا. آپ کیا کہتے ہیں؟ سیاستدان کا ایشو نہیں ہے، وہ اس کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے. جو 75 سال سے اسٹیٹ نے اس کے ساتھ کیا ہے وہ کر ہی نہیں سکتا. یہ ٹائم ضائع کرنے والی بات ہے. مسئلہ فکری ہے. یہ ریاست فیصلہ کرے کہ اس کی سوورنٹی اسلامی نظام سے چلانی ہے، کمیونزم سے چلانی ہے، ویسٹرن ڈیموکریسی سے چلانی ہے. چلانی کس طرح؟ شخصیات کو مائنس کرنا پڑے گا. آپ شخصیات رکھیں، جتنی مرضی نیگوشیشن کریں، یہ دائروں کا سفر ہے اور ایسے ہی چلتا رہے گا. نہیں وہ تو آپ ٹھیک ہے، دائروں میں سفر ایسے چلتا ہے، لیکن اس دائرے کے سفر سے باہر کیسے نکالیں؟ اس مدار سے باہر کیسے نکلے؟ یعنی کہ سب سے بڑا میں تو حیران ہوں دائرہ کس نے اللہ بسلطان. اگر عمران خان اور شہباز کا سب سے بڑا مسئلہ ایک سرکاری ملازم کی تعیناتی ہے، اس پہ ڈسکشن کرنی ہے تو پھر رہنے دو. ملک کس طرح چلے گا؟ سب سے بڑی ڈسکشن وہی ہے کہ 73 کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق پارلیمان کو سپریم بناؤ، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. یوں عمار مسعود صاحب یہ تو آسان سی بات کرتے ہیں، لگتا ہے کہ جیسے کوئی چٹکی بجاتے ہیں مسئلہ حل ہو سکتا ہے، اور مجھے مسئلہ حل ہوتا نظر نہیں آتا. جی دیکھیے، بنیادی طور پر طاہر ملک صاحب جو گفتگو کر رہے ہیں وہ بالکل درست ہے. اصل مسئلے کا حل یہی ہے کہ آپ کچھ عرصے کے بعد جو آپ کے دل میں خیال اٹھتا ہے ہائیبرڈ نظام کی بساط بچھانے کا، اس طرح کے تجربات پاکستان کے ساتھ کرنے ختم کرتے ہیں. آپ کا جو کردار ہے، جو رول ہے، جو آئین کے مطابق آپ کی ذمہ داری ہے، آپ ہمارے سر آنکھوں پہ ہیں. لیکن اگر آپ ہماری جمہوریت میں، ہماری ریاست میں، ہماری پارلیمان پر قبضہ ہوں گے تو یہ لڑائی جاری رہے گی، اور اس لڑائی میں اب دن بدن شدت آتی جا رہی ہے. جب تک یہ تجربات ختم نہیں ہوں گے یہ معاملہ یوں ہی چلتا رہے گا. جب تمام ادارے اپنے کام سے کام رکھیں گے یہ ملک ٹھیک ہو جائے گا. ناظرین کرام، آپ نے گفتگو سنی. گفتگو بہت پھیل سکتی ہے، بہت وسیع ہو سکتی ہے. ملک بحران کا شکار ہے، سیاسی بحران بنیادی ہے، اور اس کی طرف ہم دیکھتے ہیں تو ہمارا معاشی بحران بھی بہت خطرناک صورتحال اختیار کر گیا ہے. ہمارے اداراتی بحران بھی ہے. ہمارے ادارے جو ہیں وہ اپنی حدود میں شاید کام نہیں کر رہے. ہم آسان لفظوں میں یہ کہتے ہیں، لیکن اصل بات یہ کہتے ہیں کہ ان کی اہمیت اپنی جگہ بجا ہے، موجود ہے، اور اس کے مطابق ہم پاکستان کو چلا نہیں پا رہے. ہم پاکستان کو خواب جن نقشے پہ مطابق دیکھا تھا وہ اس کا دور دور تک کوئی نشان نظر نہیں آتا. وہ مٹا ہوا دکھائی دیتا ہے، بدم دکھائی دیتا ہے، دھندلا دکھائی دیتا ہے، صاف دکھائی نہیں دیتا، منزل نظر نہیں آتی. ایسی صورت میں پاکستان کو کیسے بچایا جائے، کیا کیا جائے؟ بہتر ہے کہ لوگ مل کے بیٹھ جائیں جو بیٹھتے نظر نہیں آتے، اور بیٹھ کے فیصلہ کر لیں کہ انہیں پاکستان کو کس طرف لے کے جانا ہے، کس راستے پہ لے کے جانا ہے، کس ڈگر پہ لے کے جانا ہے. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.